अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज हम और इस हफ्ते की सबसे बड़ी और तहलका खेज स्टोरी लेके आ रहे हैं। और वो स्टोरी है जो कल मोज़द चीज़ सुरमता बंदयाल साहब ने जो कोशिशें की, जो साथी जजेस से मुलाकातें की और उन मुलाकातों में जिस बंद गली में वो पहुंच चुके हैं उससे निकलने की जो उनकी कोशिशें थीं और जो उन्होंने मदद मांगी, उस सब मुलाकातों की अंदरूनी कहानी, उन मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हुई, क्या कहा गया, क्या ऑफ़र किया गया, कहाँ बात अटकी, क्या हुआ, ये सब कुछ आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं। और इसमें हम ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ पर पैगाम रसानी भी होती रही, क्या होता रहा। ये एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी कहानी है जो हम लेके आ रहे हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जिसके ऊपर दरअसल अब तमाम की तमाम मुस्तकबिल का मंजरनामा है। हुकूमती इत्तेहाद कहाँ पर खड़ा होगा इन मुलाकातों की बुनियाद पर, इस्टेब्लिशमेंट क्या देखेगी, और हमारी अदलिया के बाज़ बड़ों के लाडले इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए इसमें क्या है। ये सब कुछ एक दिलचस्प कहानी है जो आज हम आपके लिए ला रहे हैं, एक्सक्लूसिवली ला रहे हैं। हम सहाफ़ी हैं, आपको पता है, हम तो ऐसी चीज़ों पर ही काम करते रहते हैं। हम कोई यूट्यूबर्स नहीं हैं जो पहले फ़ौज से जाके आईएसआई से जाके सेफ हाउसेस में पैसे भी लेते थे, ब्रीफिंग्स भी लेते थे और फिर बड़े जहादी बन के वीडियोस करते थे। और मेजॉरिटी आज बोल टीवी में खप गई हुई है। कुछ ऐसे हैं जो जिसे कहते हैं बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं, जहादी बने हुए हैं, और कुछ रहे से इधर उधर कोई टावा टावा एक्सप्रेस और इधर उधर आगे पीछे कुछ पड़े हुए हैं। तो हम तो वो नहीं हैं। हम तो सहाफ़त करते हैं, ख़बर निकालते हैं, ख़बर पे काम करते हैं, ख़बर के लिए दिन रात भागते हैं। और हमारा ब्रेड एंड बटर ये खबर ही है और इसी से हमारी इसी प्रोफेशन से लॉयल्टी है। तो अब हम आपके लिए ये एक्सक्लूसिव खबर लेके आ रहे हैं। तो देखिए, अब हुआ ये है कि क्योंकि परसों, अगर आपको याद हो, जुमे वाले दिन मौजूद चीज़ बंदयाल साहब ने खुली अदालत में ऐलान किया कि आप बेफिक्र हो जाइए, अपना जो इन हाउस है मैं देख लूँगा, मैं अपने साथ मुलाकातें करूँगा इस वीकेंड पे, और सोमवार की सुबह एक अच्छी सुबह तुलू होगी। तो उसके बाद बज़ाहिर तो उन्होंने अदालत में ख़ुद को बड़ा कॉन्फिडेंट ज़ाहिर करने की कोशिश की और ये एतराफ़ भी किया कि हम में इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इंतज़ामी नौइयत के इख्तलाफात हैं, अदरवाइज़ हमारे ज़ाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये ज़ाती ताल्लुकात हैं कि आधे से ज़्यादा जजेस की जो बोलचाल ही बंद है मौजूद चीज़ से मुस्तफ़ा बंदयाल साहब और उनके धड़े के जजेस से। तो अब वो वक्त आप पहुंचा, तो उसमें कल ज़रा ये बताते हैं कि पहले मौजूद चीज़ सुरमता बंदयाल साहब ने अपने धड़े के जजेस से मुलाकातें की दिन को। और मेरे पास भाई तमाम जिन जिन जजेस से मुलाकातें हुई हैं उनके नाम भी मौजूद हैं। जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू भी नामों के साथ मौजूद है, किस जज ने क्या कहा, किसने कैसे कहा, क्या हुआ, मौजूद चीज़ ने क्या जवाब दिया। लेकिन मैं जान के जजेस के नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये हमारी मौजूद अदालत के सिटिंग जजेस हैं और मैं नहीं चाहता कि कल को स्पेकुलेशंस शुरू हों, सियासी जमातें अपने अपने बयानिए खड़े करें। कोई कहे जी ये जजेस ऐसे हैं, तो कोई कहे जी ये जजेस ऐसे हैं, देखो जी इन्होंने चीफ जस्टिस को ये इसलिए कहा और इन्होंने इसलिए कहा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी मौजूद अदलिया के जजेस, लेकिन मैं आपको वो मुकालमे पूरे पूरे बताऊंगा हुआ क्या है। तो जो दिन को मुलाकातें की गई अपने धड़े के जजेस से उन्होंने की, जो आपको पता है उनके धड़े में कौन जजेस हैं, तो उसमें जो दो चीज़ें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, एक तो ये डिस्कस किया गया
کہ کیا جو ساتھی ججز ہیں وہ شکایت درج کروا سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے خلاف، ان کے دھڑے کے بعض ججز کے خلاف. اس کے علاوہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ایک ریفرنس ہے اس پر بھی بات کی گئی. اس کے علاوہ حکومتی پوزیشننگ پر بات کی گئی کہ فل کورٹ ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیسے ہے، اور وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں. اس کے بعد کہیں اور بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ رابطے کیے گئے انہی امور سے متعلقہ، اور کچھ طاقتور حلقوں سے بالواسطہ رابطے کیے گئے. ان طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی پھر جو جیسے کہتے ہیں نا پلس ملی، تو اس میں پھر بتایا گیا کہ جناب دیکھیے آگے ہم نے آپ کو اوبلائج کیا، اور جن ججز کے نام ریجیکٹ ہو گئے تھے ان کو بھی ہم نے آپ کو حکومت سے ووٹ دلوا کے دیے. آپ نے بھی کچھ کمٹمنٹس دی ان ملاقاتوں میں، اور ان ملاقاتوں کے بدلے میں بہت کچھ طے ہوا کہ اب چیزیں غیر جانبدارانہ انداز میں چلیں گی اور کسی کو فیور نہیں کی جائے گی. اور پیچھے جو ایک بہت بڑا جو ملک میں بحران کھڑے کرنے والا فیصلہ دیا گیا ہے، اس جیسی چیزیں مزید نہیں دہرائی جائیں گی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اب جب کہ پھر بھی ایک وہ جسے کہتے ہیں جاری ہے ایک حبے ایک سیاسی قائد، تو پھر تو اب ہم تو مزید کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ جانیے اور حکمران اتحاد جانے، اور رہے آپ کے ساتھی ججز تو وہ ان کو تو ہم جو اس وقت آپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں ان کو تو ہم پہلے بھی کبھی مینیج نہیں کر سکے تھے، تو اب کیا مینیج کر کے دیں گے. تو یہ چیزیں پھر مزید پریشانی کا باعث بنی. پھر اس دوران ان کو یہ پیغامات بھی پھر پہنچے حکمران اتحاد کی طرف سے بھی، بعض عدالتی شخصیات کو یہ پیغامات ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے جان لیا کہ جو حکومت ہے وہ کچھ ریفرنس دائر کرنے کا پلان کر رہی ہے معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے خلاف، معزز جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف، معزز جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف، اور اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر دوبارہ ادھر ادھر بات چیت ہوئی، چیزیں چلیں، اور سب سے زیادہ جو کنسرن تھی وہ اپنے ان ہاؤس میں تھی کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے، کیا وہاں سے بھی کوئی ریفرنس آ رہا ہے، کوئی شکایت آ رہی ہے، کس قسم کا ری ایکشن آنے جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ تقریباً آپ کہہ لیں کہ اراؤنڈ 4-5 بجے تک یہ سب کچھ چلتا رہا. یہ رابطے چلتے رہے اور یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اور اس میں جو معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کے لیے بڑی باعث تشویش یہ چیزیں تھیں کہ جو ہو رہی تھیں، اور جس طرح سے خود اپنی ہی کوششوں سے معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو وہ اور ان کے ساتھی ججز ایک بند گلی میں جا کھڑے ہوئے، تو اس سے نکلنے کے لیے ہی تمام ہاتھ پیر مارے جا رہے تھے. تو پھر جو دوسری سائڈ بھی کنوے کر رہی تھی کہ یار دیکھیں آپ نے جو فیصلہ دیا، اب آپ دیکھیے نا کہ ایک 63A کے فیصلے نے پورا ملک عدم استحکام کا شکار کر دیا، اور وہ فیصلہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے، سب مانتے ہیں. پاکستان کی اگر عدالتی تاریخ میں چند انتہائی بدترین فیصلے لکھے جائیں گے
مورخ لکھے گا ایک ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا ان کی شہادت کا جو ایک فیصلہ تھا وہ بدترین فیصلہ مانا جائے گا. دوسرا بدترین فیصلہ جو مانا جائے گا وہ ظفر علی شاہ کیس میں سپریم کورٹ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے جس میں ایک غدار عامر کو آئین میں ترمیم کا حق بھی دیا گیا. تیسرا بدترین فیصلہ جو لکھا جائے گا پاکستان کی عدالتی تاریخ کا وہ پاناما کیس کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. چوتھا بدترین فیصلہ اب یہ 63A کا لکھا جائے گا کہ اس کی وجہ سے آپ نے یہ قرار دے دیا کہ جناب جو آپ دیکھیے نا، مطلب اس کی انتہا دیکھیے، اس کے ریپریکشنز دیکھیے. میں مکالموں پہ آتا ہوں کہ آپ ایک فیصلہ دے رہے ہیں، موزز چیف جسٹس کے بینچ نے فیصلہ دیا، موزز جسٹس منیب اختر نے فیصلہ لکھا کہ جی سیاسی آپ ایک آپشن ختم کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی ممبر اپنے قائد سے اختلاف نہ کر سکے، اپنی سیاسی جماعت سے اختلاف نہ کر سکے. اور اگر ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو کیا فیوچر کا امکان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں بھی کبھی کوئی اس ملک میں خود مختار ذہن کا، غیرت مند ذہن کا کوئی پارلیمنٹیرین نہیں پیدا ہو سکتا؟ یہ کیسے آپ نے اخذ کر لیا؟ لیکن دے دیا گیا وہ فیصلہ، اور اس فیصلے کے سیدھے سیدھے بینیفیشری عمران خان صاحب تھے. انہوں کی حکومت بحال ہوئی، ان کی حکومت نے پہلے 5-6 ماہ پورا ملک چند ماہ ڈسٹیبل رکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، اور ان اسمبلیوں کو توڑ کے انہوں نے الیکشن مانگ لی، اور اب پھر اسی فیصلے کی کنٹینیوٹی میں جس کی وجہ سے عدم استحکام پیدا ہوا، مزید الیکشن کے لیے بھی اب وہی سپریم کورٹ بیٹھ کے اور وہی ججز بیٹھ کے اب دباؤ ڈال رہے ہیں. بھائی آپ کے ہی فیصلے کی وجہ سے تو آگے یہ تباہی ہوئی، اب آپ اس تباہی کو مزید سیمنٹ کرنے کے لیے آپ پھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال جب یہ دن کو کچھ صورتحال موافق نہ ملی تو پھر شام کو جو دوسری سائیڈ کے جو ججز تھے جو اس تمام موضوع جسٹس عمر بندیال صاحب کے اس کنڈکٹ پر اور جس انداز میں وہ عدالت چلا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھا رہے تھے، ان سے رابطے کیے گئے اور ان کو بھی پھر ملاقاتوں کی دعوت دی گئی، اور یہ ملاقاتیں پھر رات گئے تک جاری رہیں. کسی سے افطار پر، کسی سے افطار کے بعد، اور وہ یہ ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ 2-2 3-3 کے گروپس میں یہ ملاقاتیں کی گئیں. اور اس میں پھر ان کو بعض جو ساتھی ججز تھے انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ موزز چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، آپ نے جو عدالت چلانی تھی وہ جمہوری انداز سے چلانی تھی. ہم آئین پاکستان کے محافظ ہیں، ہم ججز. آئین پاکستان اس ملک میں جمہوری نظام دیتا ہے، تو ہمارے اپنے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے. آپ اس عدالت کو جمہوری نہیں ایک شخصی انداز میں چلا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو میرا اختیار ہے میں اس پہ کسی کو جواب دہی نہیں ہوں، اور میں اپنے اختیار کو استعمال کروں گا. قانون اور آئین اور رولز سائڈ پر گئے، بس میں چیف جسٹس ہوں تب چیف جسٹس جو مرضی کرے. تو اس انداز میں تو نہیں چلنا تھا. آپ کو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ چند ہفتے قبل تک جو ایک موزز جج صاحبان کا جو سپریم کورٹ کے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں بعض ججز نے پیغامات لکھے کہ برائے مہربانی فل کورٹ بنا دیجیے، برائے مہربانی فل کورٹ بنا دیجیے، تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے، عدالت کی ساکھ تباہ ہو رہی ہے، اور اس طرح نہیں چل سکے گا. ہم سب لوگ اس میں یہ پوری کی پوری سپریم کورٹ کی کشتی ڈبو دیں گے آپ. لیکن موزز چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے جواب تک نہ دیا کسی جج کو.
اس واٹس ایپ گروپ میں نہ دیا، پرائیویٹ ملاقاتوں میں جواب نہ دیا، کسی کو بلایا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں کہ اچھا گروپ میں کیوں لکھ رہے ہو، میرے پاس آ کے بات کر لو۔ اور پھر اب یہ وقت آ گیا کہ کل بلا کے ملاقاتیں کر رہے تھے اور وے آؤٹ مانگ رہے تھے کہ وے آؤٹ دیجیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں وے آؤٹ بھی پھر کیا ڈسکس ہوا۔ تو یہ سب کچھ ان کو باور کروایا گیا کہ یہ سو فالٹ از ناٹ آور، آپ کو دیکھنا ہوگا آپ نے کیا کیا۔ پھر انہوں نے جو چند ایک اور ملاقاتیں کی، اس کے بعد کچھ پھر بات چلی فل کورٹ اور موزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی پر لگے الزامات کی بھی۔ یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں موزز جسٹس امرتا بندیال صاحب نے جو باقی ملاقاتیں ہوئیں ان میں انہوں نے ججز کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو ماضی میں جو ہوا ہے اس کی پیچھے وجوہات کیا تھی۔ تو اس پر بتاتے ہیں کہ ایک جج نے ان کو کہا کہ جناب آپ ماضی میں مت جائیں، آپ ابھی بتائیں کہ آپ نے کیوں بلوایا ہے ہمیں، کیا آپ نے بات کرنی ہے اور کیا آپ چاہ رہے ہیں۔ ہمیں ماضی سے کوئی غرض نہیں، ماضی میں جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، ابھی کی بات کیجیے اور فیوچر کی بات کیجیے۔ تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اب ہم جو حالات ہو گئے ہیں اور تو میں بہت کنسرن فیل کر رہا ہوں کہ ہمارے جو عدلیہ ہے وہ انٹرنلی بھی ایک بحران کا شکار ہو رہی ہے، تو میں اس کا حل چاہتا ہوں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ اب یہ کیس بنا ہوا ہے، یہ جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے اور یہ 90 دن میں انتخابات کا، تو اس میں آپ لوگ تجویز کریں کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک جو معزز جج تھے انہوں نے کہا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں۔ تو کہتے ہیں اس پہ معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے فوراً ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے فل کورٹ حل ہے؟ انہوں نے کہا فل کورٹ حل ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں منڈے کو کورٹ میں جاؤں گا اور فل کورٹ اناؤنس کر دوں گا۔ تو اس میں دوبارہ پھر ان جج صاحب نے کہا بالکل آپ یہ کیجئے، لیکن یاد رکھیے وہ فل کورٹ 13 ججز کی ہوگی۔ جس پر معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب تھوڑی دیر حیرت کا شکار، انہوں نے کہا 13 کی کیوں؟ انہوں نے کہا 2 ججز نے ریکیوز کیا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے۔ اس پر معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو ریکیوز نہیں کیا تھا۔ اس پر اس ملاقات میں ایک جج وہ بھی شریک تھے جو اس بینچ کا حصہ تھے جس میں سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میٹنگ میں انہوں نے ریکیوز کیا تھا۔ تو اس پر ذرائع بتاتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس نے کہا ہاں، لیکن میں نے لکھوایا نہیں آرڈر کے اندر کہ انہوں نے ریکیوز کیا ہے، میں نے ان کے بینچ پہ واپسی کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ نے ان کے بینچ میں واپسی کا راستہ خود ہی رکھ لیا تھا تو یہ تو انفیئر بات ہے۔ وہ ریکیوز کیے ہوئے تو وہ نہیں میرٹ پہ کوالیفائی کرتے ہیں اس بینچ کے لیے۔ آپ نے چاہے آرڈر میں جس طرح کی بھی آپ نے وہ کلمی سمارٹنس دکھائی ہے کہ آپ نے ان کا ریکیوزل کا ورڈ نہیں ایڈ کیا، بٹ دے ریکیوزڈ، سو مائی لارڈشپ وہ تو نہیں بیٹھیں گے۔ اس پر پھر ذرائع بتاتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ڈٹے رہے کہ نہیں، ان کے بغیر تو میں فل کورٹ نہیں بناؤں گا، تو جس کے بعد فل کورٹ کا معاملہ ڈیریل ہو گیا اور یوں بات دونوں سائڈز کی اپنی اپنی پوزیشن کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس کے بعد پھر معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا آپ لوگ بھی کچھ ریفرنس ٹائپ کی چیزوں کا سوچ رہے ہیں۔ ڈائریکٹلی نہیں انہوں نے پوچھا، لیکن انہوں نے طریقے سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد انہی معزز جج صاحبان نے اکاؤنٹیبلٹی پر بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ جسٹس مظاہر اکبر نقوی والا معاملہ بھی ٹیک اپ نہیں ہونے دے رہے۔ جس پر معزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ میں نہیں سمجھتا وہ معاملہ ہمارا ہے،
اگر کوئی چیز ہے تو ایف بی آر اور دیگر محکمے ان کا معاملہ دیکھ لیں. اس پر ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے. ایف بی آر اور دیگر اداروں کو انکوائری کا آرڈر سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے, تو اس میں ریفرنس ٹیک اپ ہوگا تو وہ انکوائری کال ہوگی. تو اس پر بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت جو دلچسپ چیز تھی وہ یہ تھی کہ موضوع جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے اثاثوں کی صفائی دے رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ موضوع جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کہنا تھا کہ نہیں مظاہر اکبر نقوی صاحب کے بیٹوں کی لا پریکٹس بہت اچھی چل رہی ہے, تو ان کو بہت اچھے کیسز مل رہے ہیں, اور اس وجہ سے ان کے اثاثوں میں یہ غیر معمولی اضافہ ہوا ہے, اور اگر کوئی اثاثوں میں کوئی کمی بیشی کا سوال ہے تو ایف بی آر جا کے ان سے کر لے, ان کے بیٹوں سے. جس پر یہاں پر بھی دوسرے جج صاحبان نے موضوع جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے اختلاف کیا اور کہا ایسا نہیں ہے, آپ اس کی انکوائری ہونے دیجئے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیجئے, یہ پتہ چلنے دیجئے کہ ان کے بیٹوں کی اچانک سے پریکٹس کیوں پھلنے پھولنے لگی, اور ان کے بیٹوں کے کلائنٹس کون تھے, ان کلائنٹس کے ساتھ ان کا کیا لین دین تھا, اور اس لین دین میں کہیں کیا موضوع جج جو ہیں ہمارے جیسے مظاہر اکبر نقوی ان کا بھی کہیں کردار تھا. تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیجیے. اور دیکھیے نا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, ان کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ جدی پشتی امیر کبیر ایلیٹ, انہوں نے اپنے پیسوں سے جو انہوں نے ظاہر کیے اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کر کے 7-8 کروڑ روپے پاکستانی کے لندن میں فلیٹ لیے تھے. تو موضوع چیز نے کہا نہیں جج کے اہل خانہ پر بھی اگر کوئی الزام آئے گا تو وہ جج بھی جواب دے ہوگا. تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مظاہر اکبر نقوی صاحب کے بچے ہیں, ان کی پریکٹس بہت پھل پھول رہی ہے, یہ ہوا. تو اس کے اوپر بھی کوئی خوشگوار اختتام نہیں ہوا اس بات پر بھی. تو اب یہ وہ تمام معاملات تھے جس کے بعد کل یہ ہونے والی ملاقاتیں جو دوسری سائڈ کے تھے ان سے کنکلوڈ ہونے کے بعد انہوں نے پھر اپنے جو قریبی کچھ ساتھی ججز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کیں, اس میں چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ رات ایک بھاری رات تھی موضوع جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے لیے, اور وہ ان تمام معاملات کو لے کر انتہائی تشویش کا اور پریشانی کا شکار ہیں, اور ان کو بھی اب بخوبی آئیڈیا ہے کہ وہ ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. ان کے دیے ہوئے فیصلے کو حکمران اتحاد پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ مانے گا ہی نہیں, اور ویسے بھی ان کے فیصلے کی معذرت کے ساتھ اب وہ ساکھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھی ججز نے سوالات اٹھا دیے ہیں اس عدالتی کارروائی اور اس بینچ کی تشکیل اور اس سو موٹو نوٹس پہ, تو کہانی تو ختم ہو چکی ہے. اب بات آ رہی ہے ریفرنسز پہ کہ جو ریفرنسز آنے کے امکانات ہیں ان ریفرنسز سے کیسے بچا جائے گا, پش بیک کیسے کریٹ کیا جائے گا, یہ تمام صورتحال ہے. لیکن اس پش بیک کے لیے موضوع چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب میجورٹی لوز کر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور جو رات کو گئے جو ڈسکشنز ہوئیں پھر اپنے ساتھی لوگوں سے, اس میں بھی پوائنٹ یہ رہا کہ اگر معزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور معزز جسٹس اعجاز الحسن کو باہر رکھ کر فل کورٹ بنایا جائے تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب تو مائنورٹی میں ہوں گے, اور وہ تو ہمیشہ بینچ بناتے ہی ہوئے ہیں جس میں وہ اپنی میجورٹی رکھیں, تو وہ مائنورٹی میں ہوں گے. تو آپ دیکھیں نا, مطلب آپ کو بتاتا ہوں, اگر 13 رکنی بینچ بنتا ہے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال, جسٹس منیب اختر, پھر وہ ہوں گے جسٹس شاہد وحید, جسٹس کیا نام ہے ان کا, حسن نظر رضوی, اور شاید جسٹس عائشہ ملک, اور جسٹس محمد علی مظہر.
6 ججز ہو گئے. دوسری طرف کیا ہوگا؟ جو ججز ان کی جیسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوں گے لائک مائنڈڈ، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، جسٹس سردار طارق مسعود ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جسٹس امین الدین خان ہوں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں گے، اور جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے. تو یہ 7 ججز ہوں گے. اور وہاں پر جو چیز ان میٹنگز میں ڈسکس کی کہ وہاں پر یہ بیٹھ کے ایک تو سو موٹو کے اوپر بات شروع کر دیں گے کہ جب عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں چل رہی تھی کارروائی تو یہاں پر سو موٹو کیوں ہوا. دوسرا کہ یہ سو موٹو جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اجاز الحسن نے کروایا، یہ کیا معاملات تھے. تیسرا فیصلہ جب یہ کیس آیا فل کورٹ کیوں نہ بنا. چوتھا کہ فیصلہ 4-3 کا تھا تو 3 کے مائنورٹی نوٹ کے اوپر عمل درآمد کے لیے آپ نے بینچ کیسے بنا دیا اور یہ طے کیے بغیر کیسے آپ نے بنا لیا. چوتھا آپ نے سرکولر کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کے جوڈیشل آرڈر کو ختم کرنے کی کوشش غیر قانونی کیسے کی. تو یہ تمام چیزیں پھر اس وقت ڈسکس ہوں گی اور وہ کورٹ اوپن کورٹ کے اندر ڈسکس ہوں گی. تو پھر تو ہو سکتا ہے ادھر سے بھی جسٹس عائشہ ملک جیسے جو ججز ہیں وہ بھی اٹھ کے اس میجورٹی کے ساتھ چلے جائیں. تو پھر رہے گا کیا؟ تو یہ سب کچھ دیکھنے والا تو ہے نا. تو اس سب کے اوپر اب بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے ملاقاتیں تو ناکام ہو گئی ہیں. منڈے کو حکومت بائیک آؤٹ کرنے جا رہی ہے. اٹارنی جنرل بھی یہ اناؤنس کریں گے اور یہ وکلا جماعتیں بھی یہ حکمراں جماعتوں کے وکلا بھی یہی اناؤنس کریں گے. تو پھر اس کے بعد جو مرضی فیصلہ دیں جو مرضی کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.